बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सानिया गुल प्लाजा की बात होगी। उसकी इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान और रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया गया है। इस हवाले से MQM की और जमात इस्लामी, बल्कि मैं कहूँगा उनकी भी बहुत डिमांड थी और उस पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। इसके अलावा सानिया लाहौर की बात करें तो भाटी गेट पे जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक माँ और एक बच्ची का जो दिलसोज वाक़या, जो वो गटर लाइन में गिरी और उसके बाद पहले तहकीकाती इदारों ने और पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ वाक़या हुआ ही नहीं है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रेस्क्यू वालों ने भी इसको एक फेरी टेल स्टोरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब लाशें मिल गई तो उसके बाद इस चीज़ के ऊपर अब ये पूरी इंक्वायरी बिठा दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई है और फ़ौरन इस पर अमल दरामद करने के लिए बात की है। प्रोजेक्ट जो बन रहा था वहाँ पे तरक्याती, उसके लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फौरी तौर पे हुक्म भी दे दिया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जो पहली इब्तिदाई रिपोर्ट थी वो बड़ी मज़ाक़ा खेस, और उसको अगर देखें तो एक हैरान कुन तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से उहदेबरा होने की कोशिश की गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो बयान था वो भी मजाक बन गया कि उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है। जब साफियों ने उनसे सवाल के बाद में उन्होंने गो के उसको अफसोस किया, लेकिन किस तरह का ये ज़राए अबलाग और इंफॉर्मेशन का सिलसिला है कि डिप्टी स्पीकर साहब को ये पता ही नहीं था कि ये वाक़या कैसे हुआ। उनको यहाँ तक बताया जा रहा है कि लाशें मिल गई हैं तो वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है, मैंने चेक किया है। साथ साथ ईरान के ऊपर मुमकिना अमेरिका के हमले की बात की जा रही है। आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं ईरान के, उनकी तरफ से मुनाक़िद की गई, जिसमें मीडिया के लोगों को बुलवाया गया। पाकिस्तानी मीडिया के लोग, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे, अभी शामिल थे, और उसके अंदर उन्होंने ब्रीफिंग दी। जो वाक़यात हालिया दिनों में ईरान के अंदर हुए, मुजाहरे हुए, किस तरह रजीम चेंज करने का प्लान किया गया, किस तरह सहयूनी और अमरीकी ताकतें ईरान के अंदर इन्वॉल्व हैं, ईरान के अंदर फसादात करवाने के हवाले से उस पर बात की गई। उन्होंने कहा हालात अब कंट्रोल में है, सब चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया गया है। आर्मी चीफ का दौरा, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें भावलपुर में जो मशकों का उन्होंने वहाँ पे जो मुजाहरा था उसको देखा और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। जंग के पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं, जंगें अक्सर बदल चुकी हैं और नई टेक्नोलॉजी और नई जिहत के हवाले से उन्होंने बात की थी, इस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, हैं मेंबर हैं कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के। आप डेफिनेटली हम बात करते हैं जब हुकूमत के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून के जो हमारे अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि अफसोसनाक वाक़या हमने लाहौर में देखा, भाटी गेट वाला, और सारा दिन और रात से हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या सराहियाँ की जा रही हैं। ये पुलिस और रेस्क्यू 1122 को किसने अथॉरिटी दी है कि वकूए की वो तहकीकात के तह तक पहुंचे बगैर एक अपनी राय कायम करें और वकूए को वो कहें ऐसा वकूआ हो ही नहीं सकता, ऐसा वकूआ हुआ ही नहीं, उसको एक फेरी टेल बना दिया उन्होंने। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी मैं अप्रिशिएट करूंगा वजीर आला को, उन्होंने फौरन एक्शन लेने की बात की, लोगों को मुअत्तल किया गया है, बल्कि लोग पकड़े भी गए हैं जो जिम्मेदारान है। तो लेकिन ये तरबियत और ये पुलिसिंग का निज़ाम कब ठीक होगा पाकिस्तान में? ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी कि एक वाक़या हुआ और हुकूमत ने और वज़ीर आला बिलखुसूस और उनकी पूरी टीम ने उसको उसके दफा में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं की। ये जो एक रवैये होते हैं, मसलन 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ इसकी बुनियाद में हुए हैं। एक तो यह है कि जो रेस्क्यू की टीम वहाँ पे काम कर रही थी, अब वो रेस्क्यू के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उन्हें चाहिए कि वो अपनी राय देने से इज्तनाब करें। उनमें से शायद किसी ने ये ओपिनियन दे दी कि यहाँ पे तो किसी का डूबना मुमकिन नहीं है, हालांकि वो एक नेग्लिजेंस थी और वो नेग्लिजेंस जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको खुला छोड़ा गया था और बाद में हालात ने साबित किया कि वो रिक्शे में उतरे और उतरते साथ वो उनकी बच्ची शायद नीचे गिरी और फिर वालदा ने भी उसे बचाने के लिए छलांग लगाई। फिर पुलिस भी पीछे नहीं रही। पुलिस में भी जो एक आपको समझते हैं कि एक जो रवायती अंदाज होता है, रवायती तौर पे, और फिर जाहिर है कि वो उसमें किसी ने वहां पर कमेंट कर दिया कि शायद इनके आपस में रिलेशंस नहीं थे तो वो उस तरफ उसको ले गए। और ये दोनों आप देखें कि ये इनके जो दोनों रेस्क्यू के किसी एहलकार का या पुलिस के किसी हवालदार का ये जो था, ये दोनों आपस में बाहमी मुतजाद थे। यानी पुलिस इस पहलू पे कर रही थी कि जी
یعنی واقعہ ہوا تو اس کے خاوند کو اور اس کے سسرال والوں کو اریسٹ کر کے تھانے میں جو رپورٹ کرنے گئے ان کو بٹھا لیا اور دوسری طرف ریسکیو کے کسی اہلکار نے یہ رائے دی، چونکہ جو میرے علم میں آیا ہے کہ اس نے کہیں کسی جگہ پہ وہ اوپینین دے دی کہ یہاں تو شاید نظر نہیں آتا. اب بجائے اس کے کہ اس کو سنجیدگی سے اس کو کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو پھر فوری طور پہ سینئر لیول پہ یعنی ڈائریکٹر لیول پہ سینئر لوگوں کو ابھی انکوائری نہیں ہوئی تھی تو ان کو فوری طور پر معطل بھی کیا گیا، اور پھر اب کچھ شامل تفتیش بھی ہیں اس حوالے سے لوگوں کو. اور ہمیں اس کو بڑے کھلے ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر اگر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ حکومت اگر یہ کام نہیں کرے گی تو پھر تو ان ایسے جو ایٹیچیوڈ رکھنے والے افسران ہیں یا اہلکاران ہیں ان کو تحفظ دینے والی بات ہوتی ہے. جی بالکل. اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر کا جو رویہ تھا میں تو ان پہ حیران ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور صحافی ان کو بتا رہے ہیں لاشیں مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے چیک کیا یہ فیک نیوز ہے. مطلب اتنا زیادہ ایک پیرا نارمل مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ انداز میں انہوں نے بات کی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ایک ثبوت لے کر آ جائیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ دیکھ لیں جی یہ فیک نیوز تھی. دنیا ساری رات سے شور مچا رہی ہے، وقوع ہو گیا، لاشیں مل گئیں، ان کو بتایا جا رہا ہے لاشیں بھی مل گئی ہیں، لیکن وہ اتنے لا علم شخص ہے کہ اپنے صوبے کے حالات سے آگاہی ان کو بالکل نہیں ہے کہ ایک وقوع ہوا ہے اور اس کے اوپر رپورٹ بھی آ گئی ہے، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی فیک نیوز ہے. دیکھیں، ایک تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جو آفس ہے وہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ پورے صوبے کے حالات سے، چونکہ وہ انتظامی سر یہ تو وقوع کل رات سے چل رہا ہے میڈیا میں. میری گزارش اچھا، یہ کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے تک تمام جو اس وقت موقر چینلز تھے ان پہ اس قسم کی سلائیڈز اسی ریسکیو کے کسی ایک اہلکار نے جو بات کہہ دی وہ چل رہی تھی کہ جی یہ جو ہے یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں اور یہ وہ اس قسم کی. تو ممکن ہے انہوں نے کہیں ٹی وی پہ سلائیڈز دیکھی اور ہم چونکہ بلائنڈلی بلیو بھی کرتے ہیں کہ جی میڈیا پہ یہ چیز چل رہی ہے تو ان کی بنیاد انفارمیشن وہ والی ہو، لیکن چونکہ ان کی انفارمیشن کی بنیاد سرکاری ذرائع نہیں ہوتے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے، وہ بیسیکلی لیجسلیٹو بزنس سے ان کا تعلق بہت بڑا ہے اور وہ ذمہ داری کا تقاضا راجہ صاحب، ریسکیو اہلکار they are not supposed to give any kind of statement without the permission. اور دوسرا یہ ہے کہ کس اداروں کے دباؤ کے اوپر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں تاکہ جو ادارے کے جو افسران ہیں جو وہاں پہ تعمیراتی کام کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین تھے یا پرائیویٹ کمپنیز تھیں، پولیس کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کس کو بچانے کی کوشش کی کہ جو اس طرح کا ڈرامہ انہوں نے لگایا؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جو ایریا ہے وہ ان کا تعلق پنجاب کے آخری کونے بہاولپور سے ہے. انہیں لاہور کی جو محکمے ہیں یا لاہور کے افسران سے یا ان کے پریشر سے کوئی غرض نہیں تھی. یہ صریحاً غلط فہمی ہوئی اور کہیں آن دا بیسس آف جو رانگ انفارمیشن تھی. کنور صاحب، انسان کی جان چلی جائے اور آپ اس پہ غلط فہمی کے اوپر بیانیہ بنا لیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو جائے. 9 ماہ کی بچی اور ایک اس کی ماں جو ہے 34 سالہ وہ جان سے چلی گئی ایک لاپرواہی کے نتیجے میں کہ جس کی وجہ سے 2 جانیں جن کا نقصان ہوا، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے لیے آپ اس طرح کی رائے قائم کر لیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور ایسے لوگوں کو تو میرے خیال سے کٹہرے میں لا کے ان کو تو سزا ملنی چاہیے کہ یہ تو بظاہر ایک جرم ہوا اور اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی جرم کو. نہیں، میں ان کے اس جملے کا دفاع نہیں کر رہا. میں تو یہ آپ کی اس رائے کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں رہا، لیکن آپ کی اس رائے پہ اپنی رائے دے رہا ہوں کہ وہ ان کا چونکہ اگر وہ لاہور کے پولیٹیشین ہوتے تو شاید یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی ادارے کی پریشر میں آئے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کی صریحاً جو ہے وہ رانگ انفارمیشن تھی، لیکن بہرحال وہ اس سے بہت سے لوگ. سر یہی چیز ہم نے کراچی میں گل پلازا کی رپورٹ آئی ہے انجینئر صاحب، گل پلازا کی 21 صفحات کی رپورٹ آئی ہے اور وہ پڑھ کے میں حیران و پریشان ہوں کہ جی فلاور جو آرٹیفیشل فلاورز کی دکان تھی اس میں بچوں نے ماچس سے آگ لگائی. وہاں پہ آتش گیر مادہ تھا، جیسے وہ اسلحے کا گودام تھا شاید، جیسے وہ پھٹ پڑا اور وہاں سے لاوا نکلا اور اس نے پوری عمارت کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا. کہیں یہ بات نہیں ہوئی کہ وہاں پہ آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے. اگر چھوٹی موٹی آگ لگ بھی جاتی ہے، اس طرح کا کیمیکل پڑا بھی ہوتا ہے تو فائر ایکسٹنگوشرز اور دوسری چیزیں آلات، اور وہاں پہ جو آگ بجھانے کا سلسلہ ہے جو 2 سال پہلے آڈٹ رپورٹ گئی تھی میئر کراچی
کراچی کو جو وزیر اعلیٰ کو اب حادثے کے بعد پہنچی ہے اس پہ بات کی جاتی کہ وہاں پہ مناسب انتظامات نہیں تھے آگ بجھانے کے، وہاں پہ خراج کے مناسب راستے نہیں تھے، 2 یا 3 ایگزٹ تھے جس میں لوگ پھنسے، کچھ دکانوں میں چھپے اور اس آگ نے سب کو لقمہ اجل بنا دیا۔ یہ وہی رپورٹ ہے جیسے ابھی لاہور کے اندر یہ حادثہ ہوا اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اس رپورٹ کو بھی دیکھ کے ہنسی یہ آتی ہے کہ وہ بچے جو ماچس لے کے ادھر آگ لگا رہے تھے، ساتھ والی دکاندار کے ورکر نے دیکھا تو وہ جناب صاحب سارا ملبہ ان بچوں پہ گر گیا۔ جو لاپرواہیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کچھ صرف نظر کرتے ہوئے ان بچوں کو مورد ہٹا دیا گیا۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اب چلیں ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے میں نے اس کو سرسری انداز میں دیکھا، اس میں یہ سارے جتنے آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں شاید اتنی تفصیل سے نہ ہوں، لیکن ایگزٹ کا بھی ذکر ہے کہ جی 5 راستے بند تھے، پانی کی کمی کا بھی اس رپورٹ میں ذکر آیا کہ پہلی فائر بریگیڈ کی گاڑی 15 یا 17 منٹ بعد پہنچی اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کم ہو گیا۔ تو بہت سی چیزوں کا اس رپورٹ نے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے اور اس کی، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ شاید مختصر ٹائم تھا اور یہ جہاں تک وہ آگ کا تعلق ہے وہ تو شاید بالکل مذاق لگتا ہے کہ ماچس کی تیلی سے بچوں نے آگ لگائی، لیکن جو مصنوعی پھول ہوتے ہیں وہ چونکہ زیادہ تر وہ پلاسٹک کا اور وہ آتشگیر مادہ ہی ہوتا ہے۔ تو انجینئر صاحب میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، چلیں بالفرض اس بات کو، اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مان لیا جاتا ہے کہ بچوں سے شرارت ہوئی، بچے کھلے چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ بچوں کو اس طرح کھلے عام چھوڑنا جو ہے جرم ہے۔ چلیں اس بات کو ایک لحاظ سے تسلیم بھی کر لیں، لیکن وکٹم بلیمنگ میں آ جاتا ہے، وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے نا، تو وہاں پر آگ بجھانے کے جو آلات ہوتے ہیں پراپر ایسے مالز کے اندر یا ایسی مارکیٹس کو سیکیور بنانے کے لیے جو فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، بلدیہ کے جو نمائندے وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں سیفٹی پریکاشنز کے حساب سے، ان کا کیا کردار تھا؟ اب جا کے لوگوں کو معطل کرنا شروع کیا ہے انہوں نے اور انکوائری کی ہے، وہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات۔ چلیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، اس کے بعد چیزیں اور کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں زیرو ٹالرنس رکھنی چاہیے، کیونکہ جب واقعہ ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ چونکہ فلاں کی ذمہ داری نہیں تھی تو یہ اس کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ یہ مجرمانہ قسم کے اس میں غفلت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، کیونکہ اسی قسم کے واقعات اصل میں جو ہے وہ دوسرے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کا سبب تب بنتے ہیں جب اس سے سبق سیکھ کے ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دے کے کہ جس نے غفلت کی اور وہ بعد میں بڑی معصومیت سے کلیم کرے کہ جی میں نے کیا کیا۔ تو یہ رسپانسبلٹی جہاں اختیار دیتا ہے حکومت وہاں پہ رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے۔ ایک ضلع کا افسر اگر اپنے آپ کو ضلع کے تمام معاملات کا جو ہے وہ اپنے آپ کو نگران سمجھتا ہے اور ہر بات میں کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر پتھر نہ ہلے، تو پھر اسے رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے۔ یہی حال فائر بریگیڈ یا دیگر ان اداروں کا، میونسپل اداروں کا، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، چاہے کے پی میں ہوں۔ تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں انسانی جان کی وقت، اس کی قیمت، اس کا احساس کر کے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی اور کی تھی، کب ہوگی یہ قدر، کب ہوں گے انتظامات؟ سوال یہی آتا ہے، ہر واقعہ سننے کے بعد یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ ہم واقعاتی جسے کہہ سکتے ہیں نا تحقیقات کرتے ہیں، واقعاتی ہم تدابیر کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ واقعہ ہونے کے بعد لکیر کو پیٹتے ہیں اور کچھ دن تک پیٹتے ہیں اور پھر انسٹنٹینیس اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا یہی لرننگز ہوتی ہیں قوموں کی، اور یہی وہ چیزیں ابھی وہ ابراہیم کراچی میں جو گٹر میں بچہ گرا تھا اس کو ہم نہیں بھولے تھے، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک بزرگ گر گئے گٹر میں، اس کے بعد کتنے ہی واقعات ہوتے گئے، پھر یہ گل پلازا آ گیا، ابھی گل پلازا چل رہا تھا تو یہ لاہور والا بھاٹی گیٹ والا واقعہ آ گیا۔ تو یہ تو ایک تسلسل ہے نااہلیوں کا، حکومتوں کی۔ یہ آپ اگر اس کا ڈیٹا نکلوائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی گٹر میں اکیلا ابراہیم نہیں گرا تھا، یہ واقعات بڑے تواتر سے ہو رہے ہیں۔ ٹینکر مافیا جو لوگوں کو چل رہی ہے کراچی میں، وہ الگ واقعات ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ جب لائم لائٹ میں آئے تو پھر بہت سے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابھی میری ریسکیو کے ایک سینئر افسر سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ کوئی 40 سے 50 کے لگ بھگ فائر انسیڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً ہر وقت ہوتے ہیں، یعنی ہر سال ہوتے ہیں، لیکن وہ اب چونکہ لائم لائٹ میں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے میں ان واقعات کی بات نہیں کر رہا، لیکن لائم لائٹ کے میں آنے
کا اور اس پہ لوگوں کی جو تحفظات ہیں وہ ببانگے بلند آواز میں بلند ہونے بہت کو میں شکریہ، بہت شکریہ، پازیٹیو ضرور سمجھوں گا۔ تھینک یو ویری مچ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون تھے، سینئر رہنما تھے، خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے اگلے مہمان کو، اس سے پہلے ہم وقفہ لیں گے۔ ہمارے اگلے مہمان نیکسٹ جو اس کے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور ان سے ڈیفینیٹلی ہماری گفتگو ہوگی۔ جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر پاکستان ہمارے ساتھ آئیں گے نیکسٹ بریک میں۔ ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں جیسے وقفے سے پہلے ہم نے بتایا جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں مہمان ہیں، ان کی رائے لی جائے گی، کچھ بین الاقوامی امور کے حوالے سے بات کی جائے گی، کچھ بھارت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ بھارت کے اندر ہم کہتے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ جس کو ابھی سے بنگلہ دیش والے تناظر میں متنازع ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی بھی ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا کہ شامل ہوتا ہے اس ٹیم میں کہ نہیں۔ نیپا وائرس وہاں پر ایک بیماری جو ہے، وائرس جو ہے وہ شدید تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور جس کو بھارتی حکام جو ہیں اس کو چھپا رہے ہیں، لیکن بد احتیاطی کی باعث اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا وائرس پھیلتا جا رہا ہے کہ جو آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ایران اور امریکہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور آج ایران کے ایمبیسڈر ان کے بریفنگ تھی اسلام آباد میں ایران ایمبیسی کے اندر، رضا صاحب جو قدومی ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں آج بریف کیا، ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو انہوں نے ایران میں بھی اپنے سفیروں کو دکھائی مختلف ممالک کے بلا کے، جس میں حملہ آور جو ہیں مجمع جو ہے جو سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جمیل احمد خان صاحب کو۔ السلام علیکم جمیل بھائی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ اچھا کوئکلی میں وہ تھوڑا سا ابتدائیہ میں نے انڈیا میں نیپا وائرس کی بات کی، ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور بھارت اس کو چھپا رہا ہے، اور ایک آلریڈی وہ کنٹروورشل ایونٹ ہو چکا ہے جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے T20 کا۔ اس نیپا وائرس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھارت میں اتنا بڑا ایونٹ بھی کرا رہے ہیں اور یہ صورتحال ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے۔ نہیں، نیپا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوا، اب تک جتنے کیسز ان کے پاس آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ پھیلتا ہوا نظر آیا تو کوئی بھی ایونٹ نہیں ہو سکے گا۔ نیپا وائرس جو ہے یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے، اس کی کوئی میڈیسن بھی ابھی تک کم از کم منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ جس طرح کہ کووڈ کی میڈیسن اور کووڈ کے جو شاٹس ہیں وہ اس میں ٹائم لگا تھا آنے میں، جب لوگوں کی زندگیاں بچنا شروع ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو محکمہ صحت ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے اس پر ایڈوائزری، نہ صرف ایڈوائزری جاری کی ہے بلکہ اس پر انفورسمنٹ امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پیسنجرز باہر سے آ رہے ہیں ان کی 24 دن کی ہسٹری لی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ ان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر کسی شک ہے تو اس کو سیدھا آئسولیشن میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی شروع کر دیا ہے یہ۔ حالانکہ ابھی تو اس کی ابتدا ہے، لیکن یہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے جو میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کی طرف سے کہ یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی کسی قسم کا ایونٹ، چاہے کرکٹ کا ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، وہ اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اس ملک کی یقیناً جس ملک سے شروع ہوتا ہے اس ملک کا امیج اور اس ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہلے کیس پر انہوں نے، یا کیسے یہ ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وائرس کیسے پھیلی۔ جیسے پولیو میں افغانستان اور پاکستان اس کو دنیا میں بھی 2 ممالک رہ گئے ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں پولیو تو چلے بھی ایک لمیٹڈ اور ایک خاص ایج گروپ کے لیے ہے، لیکن یہ نیپا وائرس تو ہر ایج گروپ کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے ورلڈ کپ متاثر ہو سکتا ہے؟ ایران کو دھمکی دی ہے ٹرمپ نے، ایران نے یکسر ان کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو مسترد کیا ہے، اور حملے کی صورت میں انہوں نے کہا کہ بڑا شدید جواب ہوگا۔ آپ کو اس ایران تو اس وقت جی ایران تو اس وقت پوری دنیا کے میں سرخیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ٹی وی چینل پہ ایران کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا بڑی اس وقت پریشان ہے اس معاملے میں کہ ایران کی یہ بھونچالی کیفیت جو ہے وہ صرف اس خطے میں تو ہمارا تو ایران پڑوسی ملک ہے،
کوئی 950 سے 100 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ، اور ہمارے اوپر تو مضمرات اس کے ہوں گے ہی۔ ترکی کا اس کے 500 کے قریب بارڈر لگتا ہے، کلومیٹر کے قریب ترکی نے اپنی پوری کر رہی۔ تو یس، ایک بھونچالی کیفیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ملٹری بلٹ اپ ہوئی ہے وہ اس سے پہلے اس خطے میں کبھی بھی عربین سی میں اتنی زیادہ ملٹری ایسٹس کو نہیں لگایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ اور واضح رہے کہ جون کے مہینے میں جب ایران پر B-2 بمبر بھیجے گئے تو اس وقت ایسٹس نہیں تھے اتنا، صرف وہ جو گارشیا سے بمبرز بھیجے ہیں اور ایک بیری بیڑا ادھر تھا۔ اب تو ابراہیم لنکن کے ساتھ ساتھ ارمیڈا بھی انہوں نے لگا دیا ہے، اس کے ساتھ جو اور تیاریاں ان کی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی لیے پریشانی بڑھ رہی ہے گلف کنٹریز کی بھی، ہماری بھی اور دنیا کی بھی، کہ کوئی 30%، 25 سے 30% تیل جو کہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور اس کے بعد باب المندال سے گزرتا ہے جو یمن کے سامنے سکوترا آئی لینڈ کے سامنے ہے، تو وہ اس صورت میں تو دنیا میں 30% تو مہنگائی ویسے ہی بڑھ جائے گی، خاص طور پہ آئل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ملٹری ایسٹس آپ نے بہت ڈپلائی کر دیے ہیں، اور اس کا پھر میں بتاتا ہوں کہ مقصد کیا ہو سکتا ہے اتنے زیادہ ملٹری ایسٹس اور ملٹری بلٹ اپ کا امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس میں کیا ہو وہ میں چند لمحے میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں اس کی، حالانکہ ایران نے کل بھی کہا کہ ہم تیار ہیں، لیکن یہ وہی محسوس ہوتا ہے جیسے جب ایران تیار ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ جب B-2 بمبرز نے ان کو آ کے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کو، فورڈو کو اور باقیوں کو تباہ کیا، اس سے پہلے وہ تیار تھے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم انریچمنٹ ختم کرتے ہیں۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کو بیسک لیول پہ لے لو جاتے ہیں، گریڈ پہ جس لے کی کر آتے اجازت ہیں۔ ہے ہمیں انٹرنیشنل قانون میں لو گریڈ پر۔ تو اس میں IAEA کو انہوں نے کہا بھیج دیں آپ ان کو، وہ انسپیکشن کر لیں۔ ایگریمنٹ 2 دن ایگریمنٹ میں سائن ہونے تھے عمان میں، کہ انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی۔ اس مرتبہ بھی اس تمام آفر کے باوجود جتنا کہ ملٹری ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے ایسٹس کی، اب ایسٹس کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے۔ ایک پورا انٹیگریٹڈ نظام ڈپلائی کیا ہے جس میں بحری بیڑے تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، جس پہ کہ F-35 جہاز اور بہت ساری اور اس میں پوری وار مشین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف حصے سے ایسے جہاز بن گئے ہیں جو کہ ٹوٹل ڈیجیٹل اس کو جیم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سائبر جو ہے وارفیئر، اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک اور جہاز ہے جو کہ تقریباً 25-30 ہزار فٹ کی بلندی سے وہ ساری جیمنگ کرتا ہے۔ اور پھر جو ڈیجیٹل سگنیچرز بنائے جا رہے ہیں ایران کے، یعنی کہ ہر ان کی کیفیت اور ہر شخصیت کی موومنٹ، جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن کو وہ اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی کیا، تو اس دفعہ ان کی پلاٹنگ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دوسرے لیول کے جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں، چاہے وہ ریولوشنری گارڈ کے ہوں یا ان کی لیڈرشپ ریجیم کی ہو، ان کو ختم کر کے، اور ساتھ ساتھ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم وی آر لاک اینڈ لوڈیڈ، آپ اپنی موومنٹ جاری رکھیں، جو ایڈریس کر رہے تھے جب پروٹیسٹرز کے ساتھ۔ اسی طرح نیتن یاہو نے بھی پیغام دیا تھا جون کے مہینے میں ہی کہ آپ بریو لوگ ہو ایرانی، آپ کو ہم آزادی مل جائے گی، ہم نے تو اپنا کام کر لیا لیکن اب آپ کو آزادی کے لیے۔ تو اس کے بعد کتنے مساد کے وہاں ایجنٹس چھوڑے گئے، 43,000 کے قریب وہاں سیٹلائٹ فون جو کہ اسٹار لنک کے تھے وہ اسمگل کیے گئے، ہتھیار اسمگل کیے گئے۔ اسی لیے جو آپ اپنے بیانیے میں بتا رہے تھے، ان کے سفیر نے، ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں جو ویڈیو دکھلائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی فورس کے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ویپن سے اسمگل کر کے لے کے آئے تھے اور وہ کیا۔ لیکن اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کریک ڈاؤن میں کنٹرول ہو گیا، جس کی وجہ سے اب زیادہ تیاری کے ساتھ امریکہ انٹیگریٹڈ نمونے سے وہ آ رہا ہے تاکہ اس مرتبہ اپنے اہداف پورے کرے۔ اور وہ جو درینہ خواہش ہے اسرائیل کی، اور اسرائیلی لابی جو جس پہ کام کرتی رہی اور کر رہی ہے اب بھی، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور باقی انسٹیٹیوشن پر، کہ کسی طرح ایران کو اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ صدیوں تک دوبارہ کوشش کرے کہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کرے گا۔
اپنے سویلین یوز کے لیے بھی. تو یہ تمام چیزیں ایک بحرانی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ our fingers on the trigger، ہمارے پاس بھی میزائل جو ہیں، ہم پھر ہر جگہ داغیں گے میزائل یہ. اور کچھ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں اگر ان کا ایک آدھ میزائل کسی وارشپ پر گر گیا تو اس کے بعد تو بڑی ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کی اس کے بعد جو جواب ہوگا وہ بیونڈ کمپریہنشن ہے. تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ اب وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ مزید ڈیجیٹل پلاٹنگ ہو جائے، مزید ان کے ایسٹس یعنی کہ امریکہ اور موساد کے ایسٹس جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں کہ وہ تیار ہو جائیں ٹیک اوور کرنے کے لیے رجیم کو. تو ایسی کوئی کیفیت سامنے اور اشارے مل رہے ہیں، ورنہ اس قسم کی تو جیسا مارکو روبیو نے یہ بات کی ہے کہ وینزویلا میں تو بہت آسانی سے انہوں نے رجیم چینج کر دی نا، اور انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا ایران کا معاملہ بہت مشکل اور سنگین ہوگا، کیونکہ نیا جو بھی کمانڈر آئے گا یا جو بھی تعیناتی ہوگی ان کو نہیں پتا کہ کون آ جائے. اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رجیم چینج کا ان کا پورا پلان یہ ڈسکلوز ہو گیا ان کی سٹیٹمنٹ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو دفاعی نظام ہے وہ میزائل اور اٹیک بھی جو ہے وہ میزائل ہی ہیں. ہم نے لاسٹ 12 دن کی اسکلیشن میں اسرائیل کے ساتھ یہ دیکھا تھا کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جو اپنا نقصان ہوا، B-2 بومبرز آئے، سارا کچھ کیا. لیکن جس طرح اسرائیل کی تباہی ایران نے مچائی، دنیا نے وہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو ایک آئرن ڈوم والا اور سب سے سیکیور ملک اپنے آپ کو کہنے والا تھا، وہ تو 7 اکتوبر والا حملہ نہیں روک سکا تھا. ایران کے میزائل کیسے روکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ جو میں ذکر کر رہا ہوں انٹیگریٹڈ ڈپلائمنٹ کا، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جو اتنا انتظار آپ نے دیکھا، ورنہ تو یہ ہو جانا تھا جس وقت پروٹیسٹرز باہر نکلے تھے اور جس وقت تھرسڈے کا دن تھا، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، جب کہ پیک پر پہنچی تھی بات اور محسوس ہو رہا تھا کہ بس کچھ ہی لمحوں میں وہ ٹیک اوور کرنے والا ہے جو ان کا کراؤڈ ہے. تو اس وقت جس کے بعد ان کو کنٹرول کیا گیا، اس وقت ہی یہ کر دیتے. ابھی اس لیے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کہ اس وقت ان کی اس کاؤنٹر اٹیک کو، جو کہ اب انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے میزائلز کو 24/7 یعنی 24 گھنٹے محنت کر کے حصے پرزے منگوا کے چائنا سے، تو اس کو دوبارہ مزید بنا لیے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے شہاب اور باقی ایسے میزائل بنائے ہیں جو کہ زیادہ لیتھل ہے، جو کہ جو اسپلٹ سسٹم پر کام کرتے ہیں. اور 5 ریڈ فلیگ میں بتا دوں جو اس دفعہ سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے کہ امریکہ اپنے فیول برج یعنی کہ ہوا میں پیٹرول اسٹیشنز قائم کر رہا ہے کہ جتنے جہاز سینکڑوں جو اڑائے گا وہ اس کام کے لیے، جو کہ پہلے سے اس نے ڈیجیٹل پلاٹنگ کی ہوگی اور سگنیچر ساروں کے انہوں نے رکھے ہوں گے، تو وہ اسی وجہ سے کہ وہاں ریفیولنگ ہوگی اور جہاز ہوا میں سے ریفیولنگ کر کے دوبارہ آ جا رہے ہوں گے اور بمبارڈمنٹ کر رہے ہوں گے. اسی طرح الیکٹرانک ویجیلنس، جیسا میں نے بتایا، ریڈ سی پر اور یہ ایران پر دور سے کھڑے ہو کے جہاز، وہ بڑی اونچائی سے وہ الیکٹرانک جو ہے ویجیلنس کر رہے ہیں، جس میں پوری میپنگ ہو رہی ہے. B-2 بامبرز ان کے بالکل تیار بیٹھے ہیں ڈیاگو گارشیا میں، اور اسی کے ساتھ جو بنکر بسٹر ہیں وہ جارڈن میں ان کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. نیوی انسرکلمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، جس طریقے سے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کے لیے انہوں نے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمندروں سے سائبر کور کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کوئی مذاق تو نہیں کہ ایئر لائنوں نے، جو یورپین ایئر لائن ہے، انہوں نے ساروں نے اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہے. اور آپ نے ہرمز، اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر بڑا فوکس ہے امریکہ کا بھی اور ایران کا بھی. ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں ایران نے بھی ادھر، اور اس نے وارننگ دے دی ہے کہ کوئی بھی شپ امریکن آیا تو اس کو ہم اڑا دیں گے. تو یہ اسٹیٹ آف ہرمز اگر بلاک ہوتی ہے تو ٹریڈ دنیا کی متاثر ہوتی ہے، آئل انڈسٹری متاثر ہوگی. فی بیرل $100 انکریز کی بات کی جا رہی ہے. جی ہاں، تخمینہ یہی ہے کہ اسٹریٹ ویج جمپ کر جائے گا $200 تک پر بیرل. وہ آپ بتائیں کہ کتنی بھونچالی کیفیت آ جائے گی، کیونکہ دنیا کا 30% آئل تو ادھر سے جاتا ہے اسٹیٹ آف آبنائے ہرمز سے، اور اس کے ساتھ آبنائے باب المندال جو ہے وہ ہوتیوں نے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. تو ایک سے بچ کے اگر نکل بھی گیا تو دوسرا بند کر دیں گی. کہ وہ جو آبنائے باب المندال ہے، جو کہ عدن اور سکوترا آئرلینڈ کے سامنے ہے، اس کی کوئی 35 کلومیٹر کی صرف چوڑائی ہے.
جس طرح 33 کلومیٹر کی یہاں ہرمس کی ہے، تو اس لحاظ سے اسی لیے نیوی کو اس طرح انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا ہے کہ ایرانین نیوی تو ظاہر ہے جو ڈپلائمنٹ امریکہ نے کی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، صرف میسلز ہیں جس کی وجہ سے ایران کی طرف سے تھوڑا خدشہ ہے، کیونکہ اس دفعہ اس میسلز کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے آئرن ڈوم کا جو سنا ہوگا، اور تھرڈ آئرن کرٹن یا تھرڈ جو کاؤنٹر میجر ہے وہ اس دفعہ انہوں نے ڈپلائی کی ہیں، جو کہ اسپلٹ میزائلوں کو روکنے میں کام آتی ہیں، اور جو اونچائی سے آنے والے میزائلوں کو جو ابھی انہوں نے ایجاد کی ہیں، تو ساری تیاری امریکہ بھی کر کے آیا ہے۔ اس دفعہ یہ امریکہ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن ایران جو ہے وہ تو پھر لاسٹ ڈچ ایفرٹ کرے گا، جب اس کو دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر وہ ظاہر ہے اس میں جتنی صلاحیت قوت ہے اس کے ساتھ اس نے اپنا کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایران کو خاموش سپورٹ تو بہرحال ہے، کھل کے نہیں ہے چائنا کی جس طرح ہونی چاہیے، عسکری سپورٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ ساری سپورٹ ہے، ان کو انٹیلیجنس فیڈ بیک ملتا رہے گا چائنا کی طرف سے کہ جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے امریکنز کی اس کے بارے میں چائنا اطلاع دیتا رہے گا، اس طرح رشینز ان کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ صحیح۔ اور توقع اگر یہ کی جائے کہ عسکری طور پر وہ آ جائیں گے میدان میں، تو پھر تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی اگر ان کے عسکری قوت سامنے ڈپلائی ٹھیک ہو ہو گیا۔ گئی امریکہ کے، تھینک تو یو وہ نہیں جمیل چاہیں صاحب، گے۔ جمیل احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، پروگرام میں ہم لیں گے وقفہ، وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اپنے اگلے مہمان کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ جنگ کی نوعیت تبدیل، پاک فوج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی اپنا رہی ہے، یہ کہنا ہے فیلڈ مارشل کا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، انہوں نے آج دورہ کیا اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کسی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ اور وہاں پر تیاریوں کی بات کی، اور انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان آرم فورسز جو ہے وہ انڈلج کر رہی ہے مختلف ٹیکنالوجیز کو۔ اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بات کی انہوں نے، پاکستان آرم فورسز کی ڈائنامکس چینج ہونے کی بات کی جا رہی ہے جنگ کے حالات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جنگ کی نوعیت تبدیل، یعنی کہ اب انہوں نے کہا کہ جی ملٹی ڈومین آپریشنز ہوتے ہیں، وہی اسی طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ پاک آرمی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے، بلکہ مارکہ حق کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو جب بیان مرصوص میں کہ ٹوٹل لڑائی کا جو ایک وارفیئر کا طریقہ نا وہ ٹوٹلی چینج، جی سپیکٹرم چینج ہو گیا، اسپیکٹرم چینج ہو گئی، تو ملٹی ڈومین آپریشن ہے جس میں آپ نے دیکھا الیکٹرانک وارفیئر ہے، پھر سائبر وارفیئر ہے، along with that it is ایئر، لینڈ، سی، یہ ساری چیزوں کو آپ لاجسٹکس ملا کے، اور اس لیے ہم چیف آف ڈیفنس فورسز کا بھی آپ نے دیکھا کہ ہیڈ کوارٹر بنے ہیں تاکہ یونیفائنڈ کمانڈ ہو، اور وہاں پر پراپر طریقے سے ایک پلان، آپریشن پلان ہو، اس کو پھر جتنی فاسٹ بیٹل چینجز ہوتی ہیں اس پہ کی جا سکے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ اور اس میں ملٹی ڈومین میں ہم دیکھا کہ ابھی جس طرح آپ نے بھاولپور میں بھی دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ٹیکنالوجی کو زور دے رہے ہیں، خاص طور پہ الیکٹرانک وارفیئر کو، پھر اس کے بعد سائبر وارفیئر کو، اور ڈرونز ٹیکنالوجی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوانوں کی ذہنی تربیت کو۔ دے وانٹ کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ابھی ٹیکنالوجی کو اپنائیں، اور کنونشنل تو بہت بار کی بات ہے، پہلے آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ دشمن کو اپنے سافٹن اپ کیسے کرنے ہیں، آپ کے پاس میزائلس ہیں، آپ کے پاس الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ آپ نے کرنی ہے، وہ سسٹم کرنے کے بعد دین یو گوئنگ ٹو گو فار اٹ۔ تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی، فزیکلی اور آپریشنل تیار ہونا چاہیے، یہی انہوں نے زور دی آپریشنل ٹریننگ کے لیے۔ تو دیٹ کانٹیکسٹ میں وہ بات کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں انڈیجنسلی ہم ڈرونز اپنے بنا رہے ہیں جو آپ کی ایئر فاری سسٹم کو فالو کرتی ہے، ایئر کو دیکھتا ہے، اس میں آپ کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ ایئر لے کے جاتی ہے، ایئر کو سرویلنس کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم انفارمیشن دیتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ تو آئی تھنک ان کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بالکل جو وار کا سینیریو وہ چینج ہو گیا، اور اس کے لیے آپ کو پھر یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو ہر چیز کو ریوائرائز کر رہے ہیں، اور اتنی اچھی طریقے سے کریں گے، وہ آپ دیکھیں گے ہم نے آپ جس طرح انڈیا کو مارکیٹ میں ہم نے بالکل پیرالائسس اس کے سسٹم آف وارفیئر میں کر دیا، they were totally blocked, they were surprised۔ آپ نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کی جیمنگ کر دی، ان کے
ग्रिड हमने उनके साथ ऑफ कर दी है, उसके बाद साइबर में हम देख लें, ग्राउंड अटैक में देख लें, हर चीज में हमने उनको किया। तो दैट इज अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। यही उन्होंने कहा कि अभी भी आइंदा वॉरफेयर में हमें इन चीज़ों पे जोर देना है ताकि हम फॉर हेड आ रहे हैं। एनिमी जो हमें ईस्ट में है हमारा, उससे हम लेके चलें ताकि हम वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी, वी बिलीव इन quality of troops, we believe in technical quality, and that is what is going to be employed all over next जब भी हमारा कोई मार्का होता है। That's the difference between old ब्रिगेड warfare and new warfare। ब्रिगेड साहब, एक जंग और हमारे सरों पर मंडला रही है और वो ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई एस्केलेशन है और बिल्डअप है। आपको क्या नज़र आता है? आज अमेरिकी सफ़ीर ने जो पाकिस्तान में है, उन्होंने हम सारे सहाफ़ियों को बुलाया, एक ब्रीफिंग भी दी। उसके अंदर जो वाक़यात ईरान के अंदर मुजाहिरीन ने किए, जो कुछ हालात हुए, जिस तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, 3117 अफराद की हलाकतों की खबर आई। फिर ईरान अपनी पॉलिसी पे किस तरह अमल दरामद है, इस अटैक को कैसे वो देख रहा है, इस पे बड़ी डिटेल 2 घंटे की ब्रीफिंग थी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है? एक तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ती हुई कुर्बत, एक तरफ ईरान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे, उसके बाद खित्ते की सूरत हाल, फिर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एक एक्टिविटी नजर आ रही है दोनों तरफ से नेवीज की। तो ये तो दुनिया की इकॉनमी तबाह बर्बाद होने जा रही है अगर ये जंग छिड़ गई। देखिए, बात यह है कि ईरान इज ए सॉवरन कंट्री और ईरान के जो इंटरनल इश्यूज थे वो उनका इंटरनल मसला था। अगर इनको 3000 ईरानीज के मरने की फिक्र है तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो गाजा में जो अमेरिकन सपोर्ट के साथ इजराइल ने किया है और 70-80 हजार इनोसेंट लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, भूख से मारा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, वहां तो अमेरिका को कोई फिक्र नहीं, वहां तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको ये 3-4 हजार की बात करें जो इंटरनल इशू जो कि सेल्फ क्रिएटेड किया गया, आपने देखा कि वो सीआईए के लोग, मोसाद के वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे, वो उनको मस्जिदों में आग लगाए। कोई ईरानी मुसलमान तो मस्जिद में आग नहीं लगा रहा हो। तो ये चीजें हम देखें तो देन यू सी दिस फर्बलस, दिस इज इंटरनल इशू, बट द प्रॉब्लम इज इजराइल। इजराइल वांट कि ईरान जो थ्रेट है उसको खत्म कर दिया जाए, किसी तरीके से खत्म किया जाए ताकि वहां से एक जो फील होता है। लेकिन बट दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। सीरियस सिचुएशन इसलिए है कि यहाँ पर अगर ईरान इज न्यूट्रलाइज एंड इसराइल इन्फ्लुएंस हुकूमत आ जाती है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। एक तरफ ये ईरान इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट होगी, इधर इंडिया होगा, उधर तालिबान है, तो पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्री। तो इसलिए पाकिस्तान इज वेरी ओपनली वोकली सपोर्टिंग अफगानिस्तान, ईरान को, कि ईरान के ऊपर जो भी है सॉवरन कंट्री, उस किसी का राइट नहीं है कि इसको वहां पर जाके इसको नुकसान पहुंचाए जाए। और पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, आउटराइटली किया, और करना भी चाहिए, दे आर नेबर्स। और साथ इवन सऊदी अरब को देख लें, कतर को देख लें, तमाम ममालिक ने अमेरिकन को वार्न किया कि वी विल नॉट अलाउ लैंड एयर स्पेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन ईरान। ये भी बात इसलिए उनके बेरी बेड़े इब्राहिम लंकन आ गया, दूसरे आ गए, बट व्हाई आर यू अटैकिंग? जब उनके हमने न्यूक्लियर वेस्टेज पहले तबाह कर दिए, एक उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से 2.5 या 3.5 ग्रेड का यूनिट करने के अलाउड है, तो वो तो उनको अलाउड करें ना। आप उनको नॉर्मल एनर्जी नहीं, उनको रिसोर्सेज चाहिए। हुआ ड्यू टू हु इन इंडिया टू डू, वो वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठा हुआ इजराइल, वो आपको नजर नहीं आता। वहाँ जो गजा में जुल्म हुआ, यहाँ आपको 3-4 हजार लोगों को तो आपको फिक्र पड़ गई। सिचुएशन इज वेरी सीरियस। लेकिन ब्रिगेड साहब, इसमें एक चीज ये भी नजर आती है कि आज सवाल किया गया जिसमें रॉ और मोसाद और खाद के दरमियान आपस में लिंक की बात की गई और स्पोनाच की बात की गई ईरान के अंदर, तो जिसको कैटेगोरिकली ईरानी सफीर ने उसकी नफी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह के कोई इतलात नहीं है स्टेट लेवल पे कि रॉ या खाद जो है या अफगानिस्तान की जो लोग हैं वो बीच में कहीं इन्वॉल्व हैं या इंडियंस इन्वॉल्व हैं जासूसी के इल्ज़ाम के हवाले से। तो ये बड़ा हैरान कुन था हमारे लिए, क्योंकि हम तो ये सुनते रहे कि वहाँ पे रॉ और मोसाद नेटवर्क पकड़ा गया है, और जो बीएलए के हवाले से बात हो रही थी, बलूचिस्तान के हवाले से उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा वो तो हम ज्वाइंट कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग आंसर था मेरे लिए उनका। देखें, वो दे विल नॉट एक्सेप्ट कि हमने जी सीआईए के लोग थे, मोसाद के लोग थे, रॉ के लोग थे। क्या रॉ की जो लोग वहाँ पर नेटवर्क था, मोसाद ने मिल के उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, उनके कमांडर्स को नहीं मारा इन्होंने?
کیا وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈرون فائر نہیں اڑائے نہیں ہے وہاں سے جا کے اور اپنے نقصان کیے ہیں؟ لیکن اس کی آفیشیل تصدیق نہیں کی انہوں نے، میں یہ بات کر رہا ہوں. آفیشیل امریکہ تو کبھی بھی نوبڈی ول کیسے ایران کی بات کر رہا ہوں، ایران کے سفیر کی. ایران کے سفیر نے نہیں کہ وہ اوپن نہیں کرنا اس وقت، نہیں ان کو انسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، بٹ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ انہوں نے کیا. اسی لیے ایران نے انڈیا کو کیوں وہاں سے کک آؤٹ کیا؟ بیکاز میں دے کیم ٹو نو کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے مروانے میں ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے 4 بار سے بھی سب جگہ ان کو نکال دیے. اور تو شکر پاکستان کی بات کریں، اٹ بلیسنگ ڈسکائن فار اس کہ ہمارے لیے ایران ہمارا بہت کلوز فرینڈ بن گیا. ادھر آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، ہم ریجن میں تو ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے ہیں، مڈل پاور کے لیڈر بن گئے ہیں، امریکہ کے ہم بہت کلوز ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دس از ویری سیریس سچویشن. ایران نیوٹرلائز کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے بہت سیریس سچویشن ہے. دین دے ول بی رائٹ سٹنگ کلوز ٹو چائنا، درمیان میں افغانستان ہے، اس کے بعد چائنا. تو چائنا کو ڈزنٹ سو لیٹس سی کہ چائنا اس پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اوپنلی دے آر ناٹ ٹاکنگ، دے آر ٹاکنگ اگینسٹ یہ اٹیک کی. بٹ مے بی دے مائٹ بی سپورٹنگ ان کو ٹیکنیکل الیکٹرانک پورشن میں شاید ان کو سپورٹ کریں، وی نیور نو. بٹ ایران از اے ویری اسٹرانگ پاور، اٹس ویری ریزیلینٹ کمپنی لوگ ہیں. آپ کے سامنے ان کے بعد جو ہائپر سونک میزائلز ہیں اور سپر سونک میزائل ہیں، کروز میزائل ہیں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ انڈیا یہ اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے گا. اور اسی لیے انہوں نے وارننگ دی کہ باقی جہاں جہاں امریکن نیشنز ہیں ویل گو فار اٹ. اور یہ اسی لیے پوری پلاننگ کے ساتھ ہے. بٹ دیر از نو جسٹیفیکیشن. امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں جی مجھے نہ یونائٹڈ نیشن کی فکر ہے، نہ میں انٹرنیشنل نیشنل قانون کو جانتا ہوں، کسی قانون کو نہیں جانتا، میرا اپنا قانون ہے، میں جہاں جاؤں گا دے کے جاؤں گا. دس از ناٹ ادھر جنگل کا قانون ہے. یونائٹڈ نیشن کو بھی نہیں ہم مانتے، کس کو مانتے ہیں؟ آپ جو آپ کا دل چاہ رہا کرے. وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لیے اب آپ امریکہ وہ پہلا فیل ہو گیا ان کا فیز 1 جو یہ انتشار سے کرنا چاہتے تھے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ لا کے اپنی مرضی کی رضا پہلوی کے بیٹے کو بٹھا دے. اسرائیل نواز نے کہا سب سے پہلے میں اسرائیل کو ریکگنائز کروں گا، ایکسیپٹ کروں گا. دین اٹس ناٹ گڈ سچویشن فار پاکستان. تو اس لیے پاکستان کھلم کھلا ایران کو سپورٹ کرتا ہے. ویسے نیبرز ہیں وہاں سے سیستان پروونس بلوچستان کا جو ہے انڈیا ایران کا، اور پاکستان بلوچستان جسٹ نیکسٹ ٹو اٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا انوائرمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. تو اس لیے اس ریجن میں بہت بڑی چینج ہوگی مڈل ایسٹ کے لیے. مڈل ایسٹ کے ملکوں کو چاہیے تھا جس وقت اکٹھے ہوتے، they should have told Americans کہ نہیں جی we will not accept it. what Iran has done it. آپ نے اس کے نیوکلیئر سے پہلے تباہ کر دیا، آپ نے اس کے پہلے نیوکلیئر ساری سائٹ تباہ کر کے رکھ دی ہیں. now they are not posing any threat. آپ اسرائیل کہہ رہے کہ جی کرو تو آپ اس کو لے جہاں دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج بولا ہے بریفنگ میں کہ پاکستان کسی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا. پھر فورسز کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کوئی فورس غزہ میں نہیں بھیج رہا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کس حد تک جسے کہہ سکتے ہیں فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ کی گئی ہیں؟ دیکھیں ایک تو بڑی کلیئر ہے، پاکستان کا سٹانس اور سعودی عرب کا ایک سٹانس ہے کہ وی ول اونلی فیور پیلسٹائن ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نمبر 1. اور وہ 1967 میں جہاں ان کو علاقوں میں قبضہ وہ واپس ملنے چاہیے، اور القدس شوڈ بی کیپٹل. دس از اے کنڈیشن. ابراہیم اکارڈ پاکستان ول نیور گو انلیس یہ چیزیں کنڈیشن پوری ہوں گی. پیلسٹائن ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، 2 نیشن اسٹیٹ کی طرح جب پاکستان بات کرتا ہے. یہی اسرائیل کے کراؤن پرنس نے بھی بات کی ہے. تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان از ویری کلیئر. اور پاکستان نے یہ بارہا یہ بات کی اور ابھی بھی بات کی ہے کہ جی ہم نہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں گے، نہ کبھی اس میں یہ اپنے ٹروپس کو بھیجیں گے، خاص طور پہ حماس کو ڈسم کرنے کے لیے. اور نمبر 3 کہ ہم یہ پیلسٹائن ول ہیو ٹو بی 2 اسٹیٹ. ہم یہ ہماری کنڈیشن اور 1067 کے ایریاز واپس کیے جائیں، اور القدس شریف شوڈ بی the capital of this Palestine state. یہ تو بڑی کلیئر ہے ہمارے اسٹانس پہ، کوئی no doubt about, no second thought. لیکن دیکھیں 20 نیشن میں جو آپ گئے ہیں، ابھی جو 8 ملک مسلمان گئے، اگر وہاں آپ نہ جاتے پیس بورڈ میں تو آپ مجھے بتائیں پیلسٹائن کو، غزہ کو کیا کون وہاں اسپوک پرسن، کون ان کا مقدمہ لے کے جاتا؟ پھر تو سارا ان کو اسرائیل بیٹھا ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے 8-9 ممالک اچھے گئے ہیں. they will look out for interest of Palestinians اور ان کے غزہ کے لوگوں کو. That's why پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، جارڈن، قطر، آذربائیجان تمام ممالک کو دیا تاکہ they look after interest یہ غزہ کا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار. ناظرین، ہمارے مہمان شرکا کی آراء آپ تک پہنچی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.